औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिलदार अली। 2021 के 31 दिसंबर के ढलते सूरज के साथ व्यूअर्स मैं हिंदुस्तान पे आज आपसे बात करूंगा। 2021 हिंदुस्तान का कैसा गुज़रा, 2022 में हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है, तो इस पे मैं बात करूंगा। इससे पहले आपसे एक गुजारिश कि दोस्त मुझे कहते हैं कि हिंदुस्तान के अलावा आपको कोई मौजू नहीं मिलता जो आप बात सिर्फ हिंदुस्तान पे ही करते हो, तो उनके लिए ये गुजारिश कि हिंदुस्तान वो शैतान है जो 1947 से लेके अब तक हमें उसने तस्लीम ही नहीं किया है बतौर मुल्क, बतौर कौम। तो 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान के हिस्से में जो करोड़ों रुपए का जो एक ख़जाना आया था वो हिंदुस्तान ने हमें देने से इनकार कर दिया। ये एक ज़ख़म लगाया हिंदुस्तान ने हमारे सीने में। उसके बाद बड़ा ज़ख़म इन्होंने लगाया कश्मीर पे, इन्होंने नाजायज़ अपना कब्ज़ा कर लिया। तीसरा इन्होंने जो हमें ज़ख़म लगाया वो जो बंगाल हमारा एक हिस्सा था पाकिस्तान का, 1971 की जंग में 1971 की वार में उन्होंने हमसे वो जो है वो तोड़ दिया। जो बंगाल हमारा हिस्सा था वो 1971 में बांग्लादेश मर्द वजूद में आया। तो ये इनके हम पे वार हैं, हमें ज़ख़म है इनके दिए हुए हिंदुस्तान के। उसके अलावा कराची में जो बैरिया पे अटैक हुआ 1980s के जो टाइम था, वह कराची में जो नस्ली फसादात करवाए, APS पे हमला करवाया, बलूचिस्तान में साजिश की पाकिस्तान को तोड़ने की, KPK में इन्होंने साजिश की, अफ़गानिस्तान में बैठ के अपने स्लीपर सेल्स जो हैं वो बनाए। तो ये सारे ज़ख़म हैं जो सीने में चुभते हैं, और जब हिंदुस्तान में कोई चिंगारी नज़र आती है, वहाँ पे कोई चिंगारी जलती है तो खुशी होती है एज़ अ पाकिस्तानी। तो वो खुशी में शेयर करना आप दोस्तों से, और उन हिंदुस्तानी दोस्त, वो हिंदुस्तानी दोस्त जो मुझे सुनते हैं, उनको हिंदुस्तान का आईना दिखाना, क्योंकि वहाँ पे हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो असल हकीकत जो है वहाँ की वो हिंदुस्तान को अवाम को नहीं दिखाती। वहाँ पे वही दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। तो वहाँ पे हिंदुस्तान अवाम को पाकिस्तान इस्लाम दुश्मनी प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। तो थोड़े बहुत जो भी मुझे वहाँ पे सुनते हैं, हिंदुस्तान में भी सुनते हैं, तो उनको मैं असल हक़ाइक़ भी सुनाना मेरी एक जो है वो ज़िम्मेदारी है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। तो ये जो मामलात हैं, इस वजह से मैं हिंदुस्तान पे ज़्यादा बात करता रहता हूँ। तो व्यूअर्स आज मैं बात करूँगा हिंदुस्तान में 2021 हिंदुस्तान के लिए कैसा गुज़रा और 22 में क्या होने जा रहा है। इससे पहले आपसे गुजारिश कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आइंदे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बवक्त पहुंचता रहे और मेरा हौसला बढ़ाएं। शुक्रिया। व्यूअर्स 2021 हिंदुस्तान के लिए बहुत ही भारी साबित हुआ, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो नेटो फोर्सेस थी उनका वहाँ हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान से उनको निकलना पड़ा 2021 में। तो उनके जाने के बाद हिंदुस्तान यतीम हो गया, क्योंकि उनका बाप अमेरिका है। अमेरिका के आशीर्वाद से ये वहाँ पे अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में शोरश फैलाते थे। पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स जो हैं वो अपने जो है वो उनकी फंडिंग करते थे, और जब अमेरिका वहाँ से चला गया तो हिंदुस्तान को भागना पड़ा। वहाँ पे अरबों डॉलर की सिड़पकारी जो की हुई थी वो भी डूब गई, और पाकिस्तान में जो इन्होंने
اپنی خواہشات کی صرف کاری کی ہوئی تھی، پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستان کو توڑنا، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا۔ یہ ساری ان کی خواہشات پانی میں بہہ گئی اور یہ ان کے لیے بڑا ایک صدمے کا جو ہے وہ باعث بنی۔ تو یہ ہندوستان کے لیے 21 کوئی اچھا سال نہیں گزرا، بڑا زخم پہنچا 2021 میں ان کو۔ اس کے علاوہ جو چائنا ہے، چائنا وہاں پہ ان کو ٹف ٹائم دے کے بیٹھا ہے۔ لداخ کے ایریا میں کئی کلومیٹر میں انڈیا کے ایریا میں گھس آیا ہے۔ اروناچل پردیش وہاں پہ جو ہے ہندوستان کے ایریا میں چائنا نے کنسٹرکشن کی ہے، وہ امریکہ میڈیا دکھا رہا ہے اور ہندوستان کا بھی میڈیا مان رہا ہے کہ چائنا ہمارے ایریا میں گھس آیا ہے اور وہاں پہ اپنی جو فوجی تنصیبات ہے وہ بنا رہا ہے۔ یہ ایک اور زخم چائنا کے ہندوستان کے سینے میں، مجھے اس پہ خوشی ہوئی، میں آپ دوستوں سے یہ باتیں شیئر کرتا رہا۔ اور جو بپن راوت ان کے CDS چیف تھے، چیف آف ڈیفنس آفیسر، وہ بھی ایک جو ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے، اپنے گھر والی اور کچھ فوجیوں کے سمیت۔ یہ ایک ان کے لیے یعنی کہ بڑا کٹھن وقت تھا اور یہ بڑا نقصان تھا ہندوستان آرمی کے لیے، ہندوستان فوج، ہندوستان عوام کے لیے۔ اور ناگالینڈ میں وہاں پہ ہندوستانی فوجیوں پہ اٹیک ہوئے، کافی فوجی مارے گئے۔ کشمیر میں 2 ماہ میں تقریباً کوئی 100 سے زیادہ جو ہیں وہ انڈین فوجی مارے گئے ہیں، زخمی اس کے علاوہ ہوئے ہیں۔ تو یہ انڈیا کے لیے ملا کے 2021 جو ہے وہ بڑا ہی کٹھن سال گزرا ہے۔ سکھوں کا جو خالصتان کے ریفرنڈم ہے وہ 2021 کے 31 اکتوبر سے شروع ہے، جو ابھی چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 2022 میں ہندوستان میں یہ پڑلاوا کے ڈالے ریفرنڈم۔ یہ سارا معاملات تھا جو مجھے خوشی ہوتی تھی، میں آپ سے شیئر کرتا رہا۔ 2022 میں ہندوستان کے لیے ماہرین یہ توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے لیے 2022 خونخوار ثابت ہوگا۔ سبب اس کا یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ تائیوان پہ اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ تائیوان پہ اٹیک کے لیے، تائیوان کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے چائنا نے فل تیاری کی ہوئی ہے۔ اب چائنا اگر تائیوان پہ 22 میں اٹیک کرتا ہے تو تائیوان کے دفاع کے لیے امریکہ تیار ہے، اور یہ تو ایک یعنی کہ بڑی جنگ ہوگی۔ ہندوستان یہ گھات لگا کے بیٹھا ہے، یہ سوچ لگا کے بیٹھا ہے کہ تائیوان پہ اگر چائنا حملہ کرتا ہے تو ہم پیچھے سے چائنا پہ حملہ کر دیں گے اور ہمارے لداخ یا اروناچل پردیش یا سکم وغیرہ میں جو ایریاز پہ، ہندوستان کے ایریاز پہ چائنا کنٹرول کر کے بیٹھا ہے وہ ہم چھڑوا لیں گے۔ لیکن یہ ہندوستان کی بھول ہوگی اگر یہ ایسا کرتا ہے، کیونکہ چائنا یہ ساری صورتحال دیکھ کے فل تیاری کر کے بیٹھا ہے، جنگ کی فل تیاری ہے چائنا کی انڈیا کے ساتھ اور تائیوان کے ساتھ۔ انڈیا کے بارڈر پہ جدید سے جدید اسلحہ جو ہے وہ چائنا نے نصب کر دیا ہے۔ وہاں پہ جو چائنا جو ہے وہ اپنے روڈ بنا رہا ہے اور ٹرین کی جو ہے وہ لائنیں بچھا رہا ہے، اور جو کمپیوٹر کا یعنی کہ نیٹ کا جو سسٹم ہے، فائبر آپٹک، وہ بھی بچھا رہا ہے۔ تو یہ چائنا فل تیاری کر رہا ہے، وہاں پہ جو فوجوں کو لڑنے کے لیے، ان کے کھانے کے لیے فل اسٹاک چائنا نے موجود کر دیا ہے انڈیا کی سرحد پر۔
اور انڈیا اگر ایسی غلطی کرتا ہے 2022 میں چائنا پہ حملے کی، تو یہ ہندوستان کے جو ہے وہ تباہی ثابت ہوگا، یہ تباہی ثابت ہوگی انڈیا کے لیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں جو انتہا پسندی ہے وہ اپنے عروج پہ جا رہی ہے۔ اب تو ہندوستان میں جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، وشوا ہندو پریشد، RSS، بجرنگ دل، یہ سیمینار کر رہی ہیں، اور سیمینارز میں جو ہے وہ اکسایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ مسلمانوں کو قتل کرو، عیسائیوں کو قتل کرو، اور جو ہندو کے علاوہ کوئی اور مذہب کو یہاں پہ ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ کوئی اور مذہب کا لوگ ہیں تو ان کو اڑا دو۔ یعنی کہ وہاں پہ کفایت شعاری کا بول رہے ہیں لوگوں کو کہ آرائش کی جو اشیاء ہیں وہ کم خرید کرو، اسلحہ اور ہتھیار وہ زیادہ آپ خرید کریں، اور یہ صورتحال ہے۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر ایک سال میں 20 لاکھ ہم نے مسلمان مار دیے ہندوستان میں، تو سمجھو کہ ہم ہندو مذہب کو بچا گئے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ NDTV کا ایک مایا ناز اینکر ہے، ان کا جو پروگرام ہے اس سے میں نے تھوڑا بہت جو ان کی جو مخصوص جو بات ہے وہ میں نے تھوڑی نکالی ہے کلپ، وہ آپ کو یہ ملاحظہ کرتا ہوں، آپ یہ سنیں اور دیکھیں کہ ہندوستان میں کیسے انتہا پسندی پھیل رہی ہے، اور وہ انتہا پسندی جو ہے وہ ہندوستان کی جڑیں جو ہے اس کو کھوکھلا کر رہی ہے، اور باعث جو ہے وہ ہندوستان کی سالمیت کے لیے بڑا ہی ایک معنی خیز جو ہے وہ سال ثابت ہوگا۔ دیکھتے ہیں ہندوستان 22 میں اپنی سالمیت بچا پاتا ہے یا اس میں کوئی زیادہ دراڑیں پڑتی ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، شکریہ۔ مجھے اس کا کوئی چنتا کی بات ہی نہیں ہے، لیکن 2029 میں مسلمان پردھان منتری آپ سب لوگ نہیں بننے دیں گے، ایسی وچن بद्धتا دیں، اپنے کام کو اتنا سکشم بنائیں، اتنی اپنی آبادی کو آگے بڑھائیں اور مار دیں۔ ان کی جن سنکھیا کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم مارنے کو تیار ہیں، جیل میں جانے کو تیار ہیں۔ اگر ہم 100 لوگ بھی سینک بن گئے اور ان کے 20 لاکھ بھی مار دیا ہم نے تو ہم وجئی ہیں، ہم جیل میں جانے کو تیار ہیں۔ ایسا جذبہ جب لے کر کے آؤ گے تبھی سناتن کو بچا پاؤ گے۔ اور دھیان رکھنا، اس بھارت ماتا کی، اس سناتن دھرم کی رکشا کو سینک ہی بننا پڑے گا۔ کاپی کتابوں کو رکھ دو اور ہاتھ میں شسر اٹھا لو۔ اور بس جو دھرم سنسد میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم وچار کیا دے رہے ہیں، ہم کر کیا سکتے ہیں سجھاؤ، تو جس میں اپنے ساتھ سجھاؤ یہ دیتی ہوں، میں اپنے آپ کو سمرپت کرتی ہوں۔ کیا ہم ایسا بھارت چاہتے ہیں جہاں آپ کے بچے کاپی کتاب رکھ کر ہتھیارے بن جائیں؟ یاد رکھیے گا، ان بھاشنوں کی چپیٹ میں آپ کا ہی بیٹا آنے والا ہے۔ سماج میں ان کی سویکاریتا بڑھتی جا رہی ہے اور قانون ان کے سامنے چپ نظر آتا ہے۔ لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ نرنجنی اکھاڑا کی مہا منڈلیشور ہندو مہا سبھا کی مہا سچیو سادھوی انپورنا نے ہتھیار اٹھا کر ایک سمودائے کے 20 لاکھ لوگوں کو مار دینے کی بات کہہ دی۔ نفرت سے بھرا ایسا بھاشن اگر کسی اور نے دیا ہوتا تو اب تک جیل میں ہوتا، UAPA لگ گیا ہوتا۔ اگر ہم 100 لوگ بھی سینک بن گئے اور ان کے 20 لاکھ بھی مار دیا ہم نے تو ہم وجئی ہیں، ہم جیل میں جانے کو تیار ہیں۔ ایسا جذبہ جب لے کر کے آؤ گے تبھی سناتن کو بچا پاؤ گے۔ اسے کچھ اور نہیں، کیول ہیٹ اسپیچ کہیں گے، نفرتی بھاشن، سماج کو دنگوں کی آگ میں جھونک دینے والا بھاشن۔ سادھوی انپورنا کا ایک اوتار آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، گنت کی پروفیسر ہے۔ آپ کا یہ ناچیز اینکر گنت میں بہت کمزور ہے، پھر بھی ایسے پروفیسر سے گنت نہیں سیکھنا چاہے گا
जो हत्या की वकालत करती हूं। पूजा शकून पांडे अलीगढ़ की रहने वाली हैं। 30 जनवरी 2019 के रोज इनकी यह तस्वीर आई थी जिसमें ये गांधी की तस्वीर पर नकली पिस्तौल से गोली चला रही हैं। उनकी आवाज से गुब्बारा फटता है और गांधी जी की तस्वीर से खून बहता है। यही पूजा अब साध्वी अन्नपूर्णा बनकर हिंदू धर्म की रक्षक बन रही हैं। बच्चों से कॉपी किताब छोड़कर हथियार उठाने की बात कर रही हैं, उस गांधी जी को मारने के लिए जो जीवन भर खुद को हिंदू कहते रहे। साध्वी अन्नपूर्णा जैसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। गिरफ्तारी भी